बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के 99 बबरकत नामों से जिसने हमारे दिलों को हिदायत के नूर से मुनव्वर फरमाया। मैं हूँ प्रोफेसर नोमान मुदस्सिर, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट उर्दू, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर आपका 86 था उसमें आपने मुकम्मल की थी प्रोज़ हिस्सा नसर। आज लेक्चर नंबर 87 है, तो इस लेक्चर में हम हिस्सा नज़्म शुरू करेंगे। आप इस लेक्चर में नज़्म आदमी पढ़ेंगे, आदमी। तो बेटे आप फहरिस्त से देख कर किताबें खोलिएगा। ज़रा पेज है 107, तो सफ़ा नंबर 107 जो है वो खोल लीजिए। ये सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़्म है जिनकी पैदाइश है 1918 और वफ़ात है 1999। अच्छा बेटे, अब पहले सबसे पहले तो इनिशियल लाइंस होंगी, तो आप लिखेंगे कि सैयद ज़मीर जाफ़री मशहूर मज़ाहिया शायर थे। उनका मज़ाहिया कलाम उर्दू में बहुत अहमियत का हामिल है। इस नज़्म में उन्होंने असर हाज़िर के इंसानों में असल इंसान की कामयाबी और इंसानी कदरों के फुकदान का ज़िक्र किया है। सैयद ज़मीर जाफ़री मशहूर मज़ाहिया शायर थे। अच्छा, अब ये लाइंस जो ना अब तब यूज़ करते हैं जब यानी जो ज़ाहिर नज़्म के अशार तो दो आते हैं। पहले शेर के शुरू में आप इस्तेमाल करते हैं और पैसेज चेंज करते हैं, अगले में जाकर तो आप सिर्फ पैसेज चेंज करते हैं और वो दूसरे शेर में शायर कहता है या इस बात पर रोशनी डालते हुए कहता है। अच्छा जी, उनका मज़ाहिया कलाम अगला सेंटेंस है उर्दू में अहमियत का हामिल है। उनका सेंटेंसेस चेंज हो सकते हैं, थीम ये रहना चाहिए। उनका मज़ाहिया कलाम उर्दू अदब में नुमायां मुकाम रखता है। अब हमने नोट्स में तो इस सेंटेंस बनाया हुआ था शायद कि उर्दू में बहुत अहमियत का हामिल है, तो एक ही बात हुई। तो अब इस नज़्म अगला जो है ना, ये तो शायर के बारे में। अब ज़रा अगला सेंटेंस आपका होता है कि पोइम के अंदर क्या है, तो इंसान असर हाज़िर का जो इंसान है उसमें असल इंसान की कामयाबी और इंसानी कदरों का फुकदान इसका ज़िक्र है। तो नज़्म आदमी में या इस नज़्म में या ज़ेर तशरीह नज़्म में, इस नज़्म आदमी में ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनने दौरे हाज़िर या असर हाज़िर के इंसानों में हकीकी इंसान की ये कामयाबी, मतलब कामयाब होना होता है, कामयाब नहीं होता, कामयाबी और यानी आप इसकी जगह पे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंसानियत की कमी, ये भी आप कह सकते हैं। तो बहरहाल कामयाबी और इंसानी कदरों के फुकदान का तज़किरा किया है या को उजागर किया है। फुकदान को उजागर किया, वो ज़्यादा सेंटेंस अच्छा होगा। ये जब आप इनिशियल लाइन लिख लेते हैं तो उसके बाद आप जो अगला सेंटेंस होता है उसमें उस शेर का थीम लाते हैं। ज़ेर तशरीह शेर में शायर ये कहता है, देन आप जो है वो फिर आगे तशरीह करते हैं, वो हवाला जात के साथ स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ में तब्दील कर सकते हैं आप, ये करते हैं। हाँ जी, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहला शेर है, था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी। यानी आदमी कभी इल्म के हवाले से पहचाना जाता था,
کبھی عمدہ جذبات کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا اور کبھی محبت اور ہم آہنگی اور یگانگت کے اعتبار سے پہچانا جاتا تھا۔ آج کل زر آدمی، آج کل کیا ہے جی، انسان کی پہچان کیا بن گئی؟ دولت، کثر آدمی، محل، کار آدمی، کار، اس کے بعد اچھی سواری۔ تو اب انسان جو ہے پہچانا جاتا ہے اپنی کوٹھی سے، محل سے، کار سے اور مال و زر سے۔ اب جب آپ کہیں گے زیر تشریح شعر میں سید ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ کبھی انسان پہچانا جاتا تھا اپنے علم کی بدولت، اپنے عمدہ دلی جذبات و احساسات کی بدولت اور ہم آہنگی اور محبت کی بدولت، لیکن اب انسان کی پہچان دولت، کوٹھی، کار، مال و زر بن کر رہ گئی ہے۔ انسانی اقدار تبدیل ہو گئی ہیں اور ایک زمانہ تھا جب انسان کی پہچان انسانی خوبیوں کے اعتبار سے ہوتی تھی، اس کی علمی استعداد اور قابلیت کے اعتبار سے ہوتی تھی، اس کے عمدہ جذباتی احساسات کی بدولت ہوتی تھی، اس کے عمدہ قلبی رویوں کی بدولت ہوتی تھی جو اصل میں انسان کو انسان بناتے ہیں۔ ظاہر اندر حسد، بغض، کینہ ہو تو انسان تو اچھا انسان نہیں ہے، لیکن اگر محبت، ہم آہنگی، یگانگت، ایثار، صلہ رحمی اور دوسروں کی مدد کرنے جیسے جذبات ہیں، بڑوں کے احترام اور چھوٹوں پر شفقت جیسے، تو پھر تو وہ انسان ہے۔ تو ان جذبات کے اعتبار سے کبھی انسان کی پہچان ہوتی تھی، لیکن موجودہ زمانے میں ایسا یہ طوفانی دور آیا ہے، ایسی مادیت پرستی ہے کہ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس انسان کے پاس بڑا گھر ہے، محل نما اس کا گھر ہے، اس کے پاس بڑی عمدہ سواری ہے، اور پھر اس کے پاس روپیہ پیسہ بینک بیلنس کتنا ہے۔ تو اب آدمی کا تعارف جو ہے، پہچان جدید دور میں روپے پیسے کے اعتبار سے ہوتی ہے اور قدریں اب تبدیل ہو گئی ہیں۔ اب ظاہر جو سماجی قدریں ہوتی ہیں وہ کسی نسب العین کی بدولت بنتی ہیں یا ان کا تعین ہوتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر انسان کے سامنے جو ہدف ہوتا ہے اسی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر ہدف سامنے علم ہے، محبت ہے، ایثار ہے تو وہی قدریں بن جائیں گی، اور اہداف ہیں اگر کوٹھی بنگلہ کار تو وہ قدریں بن جائیں گی۔ تو اگر انسانی معاشرہ ہے تو علم کی بدولت، علم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے۔ تو علم کی بدولت ہی انسان کو فرشتوں پر فضیلت ملی تھی اور ان سے سجدہ کروایا گیا تھا آدم کو۔ تو اب علم کے بل بوتے پر قرآن نے خود کہہ رکھا ہے جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، اہل علم کو فضیلت حاصل ہے۔ اب انسان نے ماضی کے دور سے جدید دور تک جو ترقی کی ہے، جو غاروں کے دور سے نکل کر وہ جدید سائنسی دور تک، اس خوشحالی کے دور تک، رات کے وقت بھی روشنی، عمدہ سواریاں، گرمی کو آپ ٹھنڈک میں بدل سکتے ہیں، ٹھنڈک ہے تو آپ اسے گرمی میں بدل سکتے ہیں، اے سی ہیں، ہیٹر ہیں، کاریں ہیں، علاج معالجے کی سہولتیں ہیں، خوراک وافر ہو گئی ہے، سواریاں عمدہ ہیں، گھر عمدہ طرز کے بنتے ہیں، مختلف طرز کی جو سہولتیں بنی ہیں یہ علم کی بدولت ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ترقی ہے، یہ جو ارتقاء ہے انسانی، یہ علم کی بدولت ہے۔ اسی طرح جو ایک تو یہ علم کی اہمیت ہوئی، دوسری طرف اچھا انسان جو دوسرے انسانوں سے الفت سے، محبت سے، تہذیب سے، شائستگی سے پیش آتا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، تو وہ اس انسان کی انسانیت کی قدر کی جاتی ہے اور اصل میں انسان تبھی بنتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے اچھا جو آپس میں پہلے گھر جڑے ہوتے تھے اور دل بھی جڑے ہوتے تھے، لوگ پڑوسیوں کی خبر گیری کرتے تھے، دوسرے انسانوں کی تکلیف اور دکھ کو دیکھ کر انسانوں کا دل دکھتا تھا، تو وہ آپس میں پیار محبت تھی۔ تو اب کیا ہے، جو جدید دور کا انسان ہے مشینی ہو کر رہ گیا ہے، تو ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو اب محبت اور پیار ختم ہو گیا، یہ قدریں ختم ہو گئیں جو علم محبت والی تھیں۔
اب مادی وسائل ہی دیکھے جاتے ہیں کہ کس کے گھر دانے ہیں، پھر اس کے پاگل بھی سیانے ہوتے ہیں۔ نہیں کچھ اس کی پرسش الفت اللہ کتنی ہے، یہی سب پوچھتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ موجودہ زمانے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کتنی دولت جمع کی ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنے اس نے پیسے کمائے ہیں، اس کا گھر کیسا ہے، کس علاقے میں ہے، ڈیفنس میں ہے یا گلبرگ میں ہے، ماڈل ٹاؤن میں ہے یا شادمان میں ہے یا پوش ایریاز میں ہے، یا اسی طرح مختلف شہروں کے اندر جو پوش ایریاز ہیں کہاں ہے۔ پھر اس کے پاس کیسی گاڑی ہے، کس برانڈ کی ہے، کس سال کی ہے، یعنی کون سا ماڈل ہے، تو پھر اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، اس کی فیکٹریاں کتنی ہیں، تو دولت کتنی ہے اس کے پاس۔ تو اب انسان کو دولت کے ترازو میں ہی تولا جاتا ہے، حالانکہ یہ چلتی پھرتی چھاؤں ہوتی ہے، دولت تو ہاتھ کا میل، پیسہ تو ہاتھ کا میل ہوتا ہے۔ یہ بتانے وہم و گماں ہیں، یہ مال و دولت دنیا یا رشتہ و پیوند اقبال نے کہہ رکھا ہے۔ تو دراصل شاعر کہنا چاہتا ہے کہ یہ حیوانی معاشرے میں بدل گیا ہے، جو خوبیاں انسان میں ہونی چاہیے وہ ختم ہو گئی ہیں، مثبت خوبیوں کی جگہ منفی خوبیاں آ گئی ہیں۔ تو اس پر وہ حیرت کا اظہار شاعر کر رہا ہے کہ پہلے تو عمدہ برتاؤ، حسن سلوک، پیار، محبت، علم، یہ سب اہمیت رکھتے تھے، لیکن اب مقصد انسان کا دولت ہے، کوٹھی بنگلہ اور کار ہے۔ تو جدید دور کے انسان میں علم، جذبات اور محبت کے فقدان پر اظہار افسوس کیا ہے شاعر نے۔ یہ تھا آپ کا شعر نمبر 1۔ اب ہم شعر نمبر 2 پہ جائیں گے۔ کل بلاتی بستیاں، مشکل سے 2-4 آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی۔ پہلے تو میننگ لکھ لیں۔ اب کل بلاتی بستیاں مراد ہے بہت آبادی ہو گئی ہے، گھنی آبادیوں والی بستیاں ہیں، بہت آبادی، گنجان آبادی۔ اپنے لاہور کو اب دیکھیں، وہ بڑھتا بڑھتا کہاں تک پھیل چکا ہے۔ اصل لاہور کہاں دیواروں کے اندر، دروازوں کے اندر تک تھا، اور اب تو اصل لاہور جو ہے وہ بہت دور تک ہے۔ یا مسلم ٹاؤن سے ہی بیریا ٹاؤن کوئی آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے جانے کے لیے، تو کافی دور تک پھیل چکا لاہور۔ تو اسی طرح تمام جو علاقے ہیں ان میں ایسے ہی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اب لیکن آبادی کتنی ہے، لیکن اصل انسانی خوبیوں والے 2-4 بندے۔ تو ایک طرف کتنا زیادہ بندے ہیں، بسیار، بہت زیادہ ہونا، بے انتہا ہونا، تعداد میں بہت ہونا۔ بھائی جب پاکستان بنا تھا تو یہ ویسٹرن جو ایریا تھا، جو یہ 4 پروونسز تھے، ان علاقوں کی آبادی 3 کروڑ کے لگ بھگ تھی، بنگلہ دیش کی الگ تھی وہ 6 کروڑ۔ لیکن اب یہ پچھلے 70 سالوں میں آپ 3 کروڑ سے 22 کروڑ تک بڑھ چکے، آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اصل انسان کم ہو گئے ہیں۔ تو اب وہ شاعر کہتا ہے کہ انیشل لائنز تو وہی ہوں گی کہ بستیوں کی تعداد بڑھ گئی، آبادی بے تحاشا بڑھ گئی ہے، لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے دکھائی دیتے ہیں۔ اتنے زیادہ لوگوں میں بھی صحیح معنوں والے، جو صحیح معنوں میں آدمی ہیں، آدمی کہلانے کے لائق ہیں، وہ افراد بہت ہی کم ہیں۔ کتنا کامیاب آدمی ہیں۔ اب شاعر تذکرہ کر رہا ہے کہ انسانیت یا انسان نہ محض جسم، محض تعداد، چلنے پھرنے، کھانے پینے، گفتگو کرنے والی مخلوق کا نام نہیں ہے۔ انسانیت انسانی خوبیوں سے مزین ہونے کا نام ہے۔ انسان وہی بنتا ہے، انسان وہی جو انس جیسا ہو، جو آدم جیسا ہو۔ تو انسانیت دوسروں کے کام آنے کا نام ہے۔ انسانیت علم میں فضیلت حاصل یعنی انسان کی جو شرف والی خوبیاں ہیں ان میں علم ہے، ان میں صلہ رحمی ہے، ان میں اخوت ہے، ان میں ایثار ہے، ان کے اندر ہم آہنگی اور محبت کا جذبہ ہے۔ تو یہ خوبیاں ہوں گی تو انسان بنتا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو بڑھتی ہوئی آبادی نے مسائل میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ انسان کو انسانیت سے محروم کر دیا ہے۔ انسان مشین بن کر رہ گیا۔ انسانوں کے ساتھ اس نے کیسا برتاؤ کیا ہے، اشرف مخلوقات ہونے کے ناطے اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ سب انسان بھلا چکا ہے۔ لوگوں کا ہجوم ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو انسان کہلانے کے حقدار ہیں۔ لوگوں سے زندگی کا احساس چھین لیا گیا ہے، انسانیت چھین لی گئی ہے۔ لوگ محض جسامت کے اعتبار سے انسان ہیں، رویوں کے اعتبار سے حیوانی سطح پر اتر آئے ہیں، شاعر کہتا ہے۔
یونانی فلسفی دیو جان سے ایک بار وہ چراغ لے کر گھوم رہا تھا دن کے وقت ہی، تو لوگوں نے اس حرکت کا سبب پوچھا، بس دن کے وقت سورج طلوع ہوا ہے، تم چراغ لے کر گھوم رہے ہو؟ تو اس نے کہا تھا میں انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کتنی گہری بات تھی۔ تو مولانا روم نے بھی اپنی مثنوی معنوی میں اسی نوعیت کی ایک مثال پیش کی ہے کہ چراغ لے کر پوری بستی میں گھوما، ایک بھی انسان دکھائی نہیں دیا۔ تو سید ضمیر جعفری کا کہنا بھی یہی ہے کہ بستیاں بڑی ہیں، آبادیاں بہت ہیں، لوگوں کی تعداد بڑی ہے، لیکن انسانی قدریں پامال ہوئی ہیں، انسانیت کا اصل انسانوں کا فقدان ہوا ہے۔ تو لوگوں کا ہجوم ہر سمت ہے، اس ہجوم میں انسان کہلانے کے لائق انسان کم ہیں۔ کوئی اپنی دولت پر گھمنڈ کرتا ہے، کوئی خدائی دعوے دار ہے، کوئی ریاکاری کرتا ہے، دکھاوے میں نیک بنتا ہے، اصلیت میں نہیں، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، یا اس کو کہنے بولنے اٹھنے بیٹھنے کی تہذیب تمیز شائستگی نہیں ہے، تو وہ جو انسانی خوبیاں تھیں ان کا قید دکھائی دیتا ہے۔ آدمی کوئی نہیں ہے، آدمی کی صورت والے بہت سے لوگ ہیں۔ اب کہاں انسان جسے انسان کہیں، چلتی پھرتی دیکھ لو پرچھائیاں۔ شعر نمبر 3 ہے جی۔ پتلی گردن پتلے ابرو، آئی بروز کو کہتے ہیں، پتلے لب ہونٹ پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی۔ کہتے ہیں جی کہ ماضی میں انسان کا سمجھا جاتا تھا کہ جو دبلا پتلا ہے، جو کمزور ہے، وہ بیمار ہے، لیکن موجودہ دور کی عجیب یعنی جدید دور کی عجیب روایت ہے، عجیب اس کا تاثر ہے کہ جتنا شخص دبلا پتلا کمزور ہوگا اتنا خوبصورت سمارٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو جتنا وہ بیمار لگے گا اتنا ہی طرح دار لگے گا، اتنا ہی اسے خوبصورت حسین سمجھا جائے گا، اسے بانکا سجیلا سمجھا جائے گا، طرح دار، وزادار، بانکا سجیلا۔ تو گویا حسن کی قدریں بھی جدید دور میں بدل گئی ہیں۔ اچھا، اب خوبصورتی کا لفظی مطلب تو بے عیب ہونا ہوتا ہے، یعنی قد و قامت میں، سراپے میں کسی قسم کی کوئی خامی نہ ہو۔ تو جس شے یا شخص میں انسان کو کوئی کمی خامی نظر آئے، وہ شے انسان کے نزدیک خامی نظر نہ آئے، وہ حسین لگتی ہے چیز، اور پھر اس کی جو انداز اتوار ہے وہ بھی عمدہ ہوں۔ تو اب کیا ہے جی کہ دبلا پتلا رکھنے کے جدید دور میں اب مرکز کھلے ہوئے ہیں، لوگ اپنی مرضی کے مطابق کھانا نہیں کھاتے، ڈائٹنگ کرتے ہیں، موٹے نہ ہو جائیں، صحت نہیں بناتے، بلکہ اپنے آپ کو دبلا پتلا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بھویں باقاعدہ باریک بنائی جاتی ہیں، اور وہ کم کھاتے ہیں تاکہ گال بھی نہ لٹکے ہوئے ہوں، بڑے ہوئے ہوں، ہونٹ بھی بالکل پتلے رہیں، کمر بھی بالکل پتلی ہو، پیٹ کا کوئی عنصر نہ ہو بڑے ہوئے پیٹ کا۔ تو اب جو حسن کی یہ حسن کے معیارات ہیں، یہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ بانکا سجیلا تب ہوگا جب وہ سمارٹ ہوگا۔ اب جو حسن ہے یہ جو ہے نا انسان میں ایک اضافی قدر ہے، تو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، یعنی افریقہ میں حسن کا معیار اور ہوگا، یورپ میں الگ ہوگا، ایشیا میں الگ ہوگا۔ البتہ ماضی میں جتنے معاشرے ہیں ان میں ایک اشتراک تھا کہ جو صحت مند تھا، توانا تھا، مضبوط تھا شخص، وہ خوبصورت سمجھا جاتا تھا۔ مطلب مونجدڑو ہے، ہڑپا ہے، سائی والے، وہاں سے جو مجسمے یا گندھارا آرٹ ہے، وہ آپ دیکھیں جو مجسمے برآمد ہوئے ہیں وہ دبلے پتلے، صرف وہ سدھارتھ جس نے تپسیا کی تھی، جنگلوں میں نکل گیا تھا، وہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہوا، ورنہ سب تنو مند ہیں۔ جو پیرامڈ سے نکلے ان میں بھی آپ دیکھیں، مورتیوں کی بات نہیں ہو رہی، کیا کہتے ہیں، ممیوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یعنی جو ممیز بنائی گئی ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ جو بول ہول اور مختلف قسم کے مجسمے برآمد ہیں وہ بھی صحت مند ہیں۔ تو خوبصورت مرد وہی سمجھا جاتا تھا جو طاقتور ہو، مضبوط ہو، لیکن سید ضمیر جعفری کہتے ہیں عجیب دور آ گیا، اب وہ خوبصورت ہے دبلا پتلا کمزور ہو، آندھی کے ساتھ آنے کا، آندھی آتی ہے اس کے اڑنے کا خدشہ۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی کے بارے میں رویہ ہمارا درست نہیں ہے،
لوگوں میں حسن کی صحیح قدریں متعارف کروائی جانی چاہیے۔ مغرب کی پیروی میں اسمارٹ ہونے میں ہم اصل حسن کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اور ایک اور بات جو کی گئی ہے، کسی دور میں فیشن ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ مخصوص ہوتا تھا۔ آج مرد بھی عورتوں کے شانہ بشانہ دکھائی دیتے ہیں، ان جیسے پتلے ابرو بنواتے ہیں، ویسے ہیئر کٹ کرواتے ہیں، کمر بھی ویسی پتلی رکھتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ ان جیسا لگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جدید دور میں جو حسن کا معیار ہے وہ معیاری نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی خامی اور کمزوری ہے۔ شعر نمبر 4 پہ ہم جا رہے ہیں۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ یعنی اصل زندگی بلند معیار زندگی کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی ہے۔ بلند معیار زندگی بن گیا اور اصل زندگی جو حقیقی زندگی تھی وہ اس کے نیچے دب کر رہ گئی ہے۔ یہ انسان کی فطری خواہش ہے اور انسان کا حق ہے کہ وہ جیسی زندگی گزار رہا ہے اس سے بہتر زندگی گزارے، اس کی خواہش کرے، اپنے معیاری زندگی کو بلند کرنے کی کوشش کرے۔ بہتر سے بہتر کی تلاش انسان کو کرنی چاہیے بھی، لیکن اب لوگوں میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنا معیاری زندگی بلند کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ پرتعیش بنانا چاہتا ہے، پر آسائش بنانا چاہتا ہے، وہ بنگلہ چاہتا ہے، کوٹھی چاہتا ہے، کار چاہتا ہے، بینک بیلنس چاہتا ہے۔ تو اس بھاگ دوڑ میں یہ جو بلند معیار مقرر ہو گیا ہے، انسان اپنی زندگی کے احساس سے محروم ہو گیا۔ چاند پر جا پہنچا ہے، مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے، لیکن زمین پر رہنے والوں کے مسائل حل نہیں کر سکا۔ تو جب وہ یہ بلند معیار حاصل کرنے کی دوڑ لگ جائے تو انسان اپنی زندگی کے حقیقی لطف سے، حقیقی خوشی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اور پھر بہت سے لوگ اس زندگی کو حاصل نہ کر سکنے کی وجہ سے مختلف ذہنی عوارض کا، احساس کمتری کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ تو ضمیر جعفری کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، اس نے کائنات کی تسخیر کر لی ہے، وہ صحراؤں میں ہرے بھرے درخت اگا رہا ہے، بارش برسا سکتا ہے، خلا میں جا سکتا ہے، زندگی کو پر آسائش بنا لیا ہے، لیکن محبت، اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی ختم ہو کر رہ گئی ہے، بے حسی طاری ہو کر رہ گئی ہے۔ صحیح معنوں میں انسان کو انسان جیسی زندگی بسر کرنی چاہیے تھی، انسان ویسی بسر نہیں کر رہا۔ وہ ساری جستجو ان زندگی کو پرتعیش اور پر آسائش بنانے کی کوشش میں لگا رہا ہے، ساری کوششیں لگا رہا ہے، کر رہا ہے۔ تو اسے چاہیے تھا کہ حقیقی زندگی کی سے لطف اندوز ہوتا۔ تو اب جو زندگی کی یہ نعمتیں تمام بنی انسان کے لیے تو یہ قابل رسائی نہیں ہیں، چند گنے چنے افراد اسے انہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مجموعی انسانیت ان سے محروم ہے اور لوگوں کی اکثریت پھر ان کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہی، بنگلہ بنانے میں، کوٹھی بنانے میں، کار حاصل کرنے کی کوششوں میں ہی وہ اپنی زندگی بسر کر دیتی ہے اور زندگی کا حقیقی لطف جو ہے اسے کھو بیٹھتی ہے۔ یہ جی آپ کا شعر نمبر 4 تھا۔ اب شعر نمبر 5۔ عمر بھر صحرا نوردی کی، ریگستانوں میں گھومتا رہا مگر شادی نہ کی۔ کیس دیوانہ بھی تھا، کتنا سمجھدار آدمی۔ کیس یعنی کیس مجنوں کا اصل نام تھا، آپ جانتے ہیں۔ تو ایک طرف تو اسے پاگل کہا جاتا ہے، دیوانہ کہا جاتا ہے، لیکن کتنا سمجھدار تھا، اس نے شادی نہیں کی۔ یعنی ساری زندگی ریگستانوں میں گھومتا رہا، لیلا کی تلاش میں رہا، لیکن لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں، وہ انتہائی سمجھدار تھا، اس نے شادی نہیں کی۔ اب یہ بنی عامر کے قبیلے سے تعلق تھا، اس کا نام تھا کیس اور لیلا کا عاشق تھا۔ دونوں خاندانوں کا تعلق خانہ بدوش قبیلوں سے تھا، تو مجنوں کو، کیس کو لیلا سے بہت محبت تھی اور اسی محبت کی وجہ سے وہ عالم جنون میں رہتا تھا اور لوگ اسے مجنوں کہتے تھے۔ اب ضمیر جعفری بھی اسی طرف اشارہ کریں گے، لوگ اسے پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، لیکن میرے خیال میں وہ پاگل نہیں تھا، بڑا سمجھدار تھا۔ سمجھداری کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے شادی نہیں کی ہے۔ دراصل شادی کے بعد پڑنے والی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ شادی ایسا پھل ہے جو کھاتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے، جو نہیں کھاتا وہ بھی پچھتاتا ہے۔ اب جو کھانے کے بعد پچھتانے والا ذکر ہے وہ ہے شادی کے بعد پڑنے والی اضافی ذمہ داریاں جو ہیں۔
تو شادی شدہ انسان جو ہے وہ شادی کے بعد کے جب بوجھ پڑتے ہیں تو اس میں سر کے بال اٹھ جاتے ہیں، کمر خمیدہ ہو جاتی ہے، تو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، بیوی بچوں کے نان نفقے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی تعلیم کی، ان کے کھانے پینے کی، تو وہ اپنی ذات کے بعد بہت سی زندگیوں کا وسیلہ بنتا ہے، ان کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ جو شادی ہے وہ بہت سی ذمہ داریوں کا نام ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ زندگی عذاب جیسی دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو انسان جو شادی سے پہلے آزادی رکھتا ہے، یعنی آنے جانے کی آزادی، سونے بیٹھنے کی آزادی، دوستوں میں بیٹھنے کی آزادیاں، وہ ہنستا کھیلتا گھومتا دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے وہ شادی کرتا ہے اس کے بعد یہ ساری آزادیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب گھر والوں کی مرضی سے اٹھنا جاگنا آنا جانا بھی ہوتا ہے، نان نفقے کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، تو آزادیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو اس سے سابقہ زندگی انسان کو پھر جنت لگتی ہے، محسوس ہونے لگتی ہے۔ شادی کرنے سے پہلے جو اسے شادی کی کئی رسموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گھر سے جانا پڑتا ہے، روٹھوں کو منانا پڑتا ہے، ولیمے دعوتیں کرنی پڑتی ہیں، بعد میں بیوی کی فرمائشیں ہوتی ہیں، بیوی بچوں کی نان نفقے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے جی کہ شادی شدہ جو افراد ہیں ان کی اکثریت ہمارے ملک کے اندر مسائل سے زیادہ دوچار ہے، اسی لیے بہت سے لوگ مذاق میں شادی کو نادانی کہتے ہیں، تو اور وہ کہتے ہیں کہ شادی ایک جھنجھٹ ہے، ایک بیوی ہے، 4 بچے ہیں، عشق جھوٹا ہے، لوگ سچے ہیں۔ تو سید ضمیر جعفری بھی لیلا مجنوں کے مشہور قصے کی روایت سے یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ مجنوں کا شادی نہ کرنا بڑا ہی عمدہ عمل تھا، سمجھداری تھی، اگر ایسا کر لیتا اسے کوئی نہ جانتا ہوتا، وہ محبت نہ کر سکتا، وہ شادی کے مسائل سے دوچار ہو جاتا۔ اب اس کے بعد بیٹے اگلا شعر ہے دانش و حکمت، یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے بیٹے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خدا حافظ، اللہ نے کے پان۔